बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन में बहरहाल 40 दिन तकरीबन बाकी रह गए। कागजात नामजदगी मंजूर करने मुस्तरद करने के हवाले से आज एक अहम दिन था, और जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने सबसे ज्यादा कागजात जमा करवाए, लेकिन आज हमने देखा सबसे ज्यादा मुस्तरद ही कागजात पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, जुल्फी बुखारी, अली मोहम्मद खान, पंजोता नहीं मैं पंजोता साहब, मेजॉरिटी सवाती साहब, तमाम अक्सर अराकीन के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो गए। जबकि दूसरी जानिब नून लीग के कागजात जो हैं हर हाल में उनके मंजूर कर लिए गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसके हवाले से अब खुलकर चीजें सामने आ रही हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले का निशान वापस लेना, और मामला अगर कोर्ट में जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा मुतहरिक हो गया है कि इसके खिलाफ अपील करने में भी वो चला गया कोर्ट के अंदर। तो देखते हैं कि लगता कुछ ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन की पूरी कोशिश है कि बल्ले का निशान किसी भी सूरत में पीटीआई के पास ना हो, और दूसरी जानिब उनके मेजॉरिटी अक्सरियती अरकान के पेपर्स बड़ी तादाद में मुस्तरद किए जाएं कि कोई कैंडिडेट उस तरह से मैदान में सामने ना आ सके। बहरहाल इलेक्शन अगर फिर भी इस हवाले से होते हैं, शफाफियत पे तो सवालात अभी से उठ रहे हैं, और 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो उनका ग्राउंड पे उनके जो अगर एक मंजरनामा बनता है तो वो पाकिस्तान की सियासत को कहां ले जाएगा। इसी पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ बनते बिगड़ते अलायंसेस का भी जिक्र होगा। कराची की सियासत को भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एमक्यूएम के जिस तरह से मामला सामने आए हैं, और सीट एडजस्टमेंट्स इलेक्शन अलायंस भी होने जा रहा है, तो क्या ये नजरियाती अलायंस बनेगा, या उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में सिंध में क्या वाकई एमक्यूएम का वजीर आला आएगा। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब फारूक सत्तार साहब, सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के। सर, आपको वेलकम कहते हैं फारूक भाई, बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। सबसे पहले जरा कराची की सियासत का बताएं, क्या वाकई एमक्यूएम अच्छी खासी तादाद में वहां से सीट निकाल लेगी, या पीपल्स पार्टी का प्रेशर जो है मैदान में बरकरार रहेगा? मेरे ख्याल में अगर 2018 के इलेक्शन का माहौल देखे ना, और उसके मुकाबले में आज जो ये रीफॉर्म्ड, रीब्रांडेड और एक इस्लाहात की तरफ बहुत तेज़ी से दोबारा वापस वही मिडिल क्लास, वही पढ़े लिखों की जमात, वही शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली जो तरक्की के इंजन होते जो शहर, जो पूरे मुल्क को 22वीं 23वीं सदी में ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक मजबूत और मुस्तहकम सियासी बुनियाद, एक मजबूत तंजीम, पढ़े लिखे लोगों की जिनका पूरी दुनिया का भी एक्सपोजर हो, आज दुनिया कहाँ है उसका पता हो। मेरे ख्याल में आज वो एतमाद मुझे अल्लाह के फजल करम से दोबारा एमक्यूएम में नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल हमारे इब्तदाई दिनों में था जब हम जामिया कराची, सिंध मेडिकल कॉलेज, डाउ मेडिकल, एनईडी में तालिब इल्म थे, पढ़ते थे। नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ एक मौका मिला, ही पीएमएसओ कायम हुई, कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ और रोज़ नौकरियों में, मुलाजमतों में, तालीमी इदारों में। तो मेरे ख्याल में आज मुझे दोबारा जब खालिद मुकुल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, हम सब एक जगह आ गए, अपनी अपनी अना को कहें, फ़रोई इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख के, तो मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं कि एक वैक्यूम भी है, और हमारे रास्ते की जो रुकावटें थी वो भी हमें नज़र आ रही हैं कि अब वो रुकावटें बीच में नहीं आ रही। हम जैसे जैसे जलसे कर रहे हैं, दफातर खोल रहे हैं, 100 के करीब दफातर हमने कराची में खोल लिए, हैदराबाद में भी कई दफातर खुले, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह में भी अब हमने दोबारा एंट्री दे दी है, और हमारे ख़वातीन का जलसा सरजानी टाउन में एक कामयाब जलसा हुआ। तो मेरे ख्याल में 22 सीटों पर हम फोकस करेंगे कौमी असम्बली की कराची में, हैदराबाद की 2 और सक्कर की कम अज कम सूबाई, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास सूबाई। जी 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 सही, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट जानना चाहूंगी, क्योंकि 90s का ऑपरेशन हमें याद है, हमने पढ़ा भी, देखा, सुना भी, और नून लीग के साथ खासी तल्ख यादें आपकी वाबस्ता हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ कहीं से इशारा तो नहीं हुआ अक्सर, क्योंकि एमक्यूएम पे ये इल्जाम आता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, जहां एस्टेब्लिशमेंट कहती है तो एमक्यूएम उंगली पकड़ के वहां चल पड़ती है। तो नून लीग के साथ जो अलायंस आपका होने जा रहा है, या जो कुछ सीटों पे आपकी एडजस्टमेंट हो रही है, तो क्या वाकई किसी के कहने पे हुआ, या आप लोगों की अपनी रजामंदी के साथ ये काम हुआ? देखिए आसमा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताएं कि ये हम चूंकि निस्बतन एक छोटी जमात है लेकिन बहुत अहम जमात है, कराची से ज़्यादा कोई और अहम शहर पाकिस्तान का नहीं हो सकता जो 60-70% रेवेन्यू दे
اور اس کے بدلے میں اسے صرف 1% ملے, لیکن وہ اب بھی زندہ ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہے, گزارا کر رہا ہے اور پورے ملک کو اب بھی پال رہا ہے نا. تو ایسی سچویشن کے بعد ایک چھوٹی جماعت کا ایک اہم کردار ہے جمہوریت کی گاڑی کو پٹری پر رکھنے کے لیے, کسی نہ کسی کی حکومت بنانے کے لیے. اگر کسی کے پاس اکثریت ہے کہ اس سے ہمارے مکالمے بات چیت کامیاب ہو, وہ بڑا پارٹنر ہو کہ ہم سے وعدہ کرے, وہ وعدہ پورا نہ کرے اور ہم اس کو چھوڑ دیں تو کہا جائے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چھوڑا. پھر ہم کسی دوسرے سے ملے تو کہا جائے اچھا یہ بتائیے کہ پھر کیا باقی ساری بڑی جماعتوں کا کردار آپ کو اتنا نیوٹرل نظر آ رہا ہے؟ ان کے دیکھیں نا, پی ٹی آئی 2018 میں آپ کے خیال میں ایک فیوریٹ جماعت نہیں تھی؟ تو یہ سوال پی ٹی آئی سے کیوں نہیں ہوتا؟ پی ٹی آئی کا بننا, ان کی پرواز, ان کا ٹیک آف, ان کا 40,000 فیٹ کی بلندی تک پہنچ جانا جو 777 جاتا ہے یا 380 ایئر بس جاتی ہے, تو یہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی صرف نیچرل گروتھ, رکاوٹ اگر نہ آئے نا تو پارٹیوں میں اتنا دم خم ہوتا ہے کہ وہ اوپر تک چلی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں صرف اسی اینک سے ہر پارٹی کے کردار کو نہ دیکھیں. پیپلز پارٹی کے کردار کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ نیب کے سارے کیسز اور مقدمات پی ٹی آئی کی حکومت میں پی ایم ایل این کے خلاف چلے. جتنے مقدمات, اس سے زیادہ بڑی کرپشن سندھ میں ہوئی. 30,000 ارب روپے کا تو ڈائریکٹ بجٹ تھا, 10,000 ارب روپے کی زمینوں کا بندر بانٹ ہوا, لیکن نیب کے سارے کیسز قالین کے نیچے دبا دیے گئے. تو اس وقت پھر یہ کس کے کہنے سے ایسا ہو رہا تھا؟ پی ٹی آئی ایسا کیوں کر رہی تھی؟ تو کون ایجنسی کے کہنے سے کیا کر رہا ہے, یہ مختلف وقتوں میں مختلف پارٹیوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور یہی وہ مسئلہ ہے جس سے کہ مختلف ٹی وی کے جو پروگرام ہے جو آپ لوگ ہوسٹ کرتے ہیں اس میں تھوڑا شاید ریٹنگ کا بھی معاملہ. میری سر آپ مسالہ نہیں لگاتے, ہم تو دیکھیں جنرل بات کرتے ہیں کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, ایم کیو ایم الگ ہو گئی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. مجھے یاد ہے مرحوم رحمان ملک صاحب کچھ بات ہوتی تھی, بھاگے بھاگے لندن جاتے تھے, وہاں سے سارے معاملات طے ہوتے تھے. تو یہ ظاہری بات ہے, میں نے تو اس تناظر میں یہ سوال کیا. بہرحال ٹھیک ہے, آپ ایک حقیقت ہیں کراچی کی, اور کراچی کی میجورٹی آپ کی ایک جماعت ہے, لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں. یہ نون لیگ کے ساتھ میں نے جو سوال کیا تھا, تلخ یادیں ہیں, تو کیا وہ سفر تلخ یادوں کو بھول گئے اور آپ کے ورکرز اس چیز کو بھول گئے 90s کے آپریشن کو, اور اس چیز کو ویلکم کریں گے آپ کے ورکر؟ دیکھیں یہ ہمارا معاشرہ ہے نا, اللہ کرے صحیح معنوں میں مہذب ایک جمہوری معاشرہ ہم قائم کر سکے, ایک ایسا نظام اور ایک انتظامی ایسا ڈھانچہ ہم وضع کر سکے نا. یہ دیکھیں ہمارے درمیان اختلاف ہونا چاہیے, دشمنیاں تو نہیں ہے نا, قبائلی کوئی جنگ تو نہیں ہے جو دہائیوں اور صدیوں تک چلے گی, اور ہمارے درمیان ریپروشما نہیں ہوگا. بھئی اگر آپ کو پاکستان کے ایک صوبے کے لوگ زیادہ ووٹ دیتے ہیں, پسند کرتے ہیں, مجھے شہری سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی ناانصافیوں اور اپنے خلاف جو ان کی محرومیاں ہیں اس کے ازالے کے لیے مجھے اپنا مؤثر نمائندہ سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی جو کسی ایک قومی جماعت کی اب سبڑ کر ایک لسانی اور دہی سندھ کی جماعت ہو گئی ہے, تو ان کو وہاں کے لوگ, تو اس کا مطلب ہے کہ میں کیا لوگوں کے جو بھی مینڈیٹ جس پارٹی کو مل رہا ہے اس سے میں انکار نہیں کر سکتا. مجھے تو اسی گراؤنڈ میں کھیلنا, میری چوائس نہیں کہ یہ ٹیم سے میں کھیلوں اس ٹیم سے کھیلوں. مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی ٹیم ایک کردار ادا کرے گی تو مجھے اچھا. پھر ہم نے جو یہ مفاہمت کی, یہ سیٹوں کے ایڈجسٹمنٹ یا الیکشن الائنس نہیں ہے, قطعی نہیں ہے, یہ اس سے کئی گنا زیادہ بلند تر اور بالا تر مقصد کے لیے جو ایک وسیع تر قومی مفاہمت, ایک قومی کم سے کم قومی ایجنڈے پر الیکشن سے پہلے کچھ چیزیں اگر طے ہو جائیں تو آگے کی جو حکومت ہے اس کو چلنے میں, کام کرنے میں, ڈیلیور کرنے میں آسانی ہوگی, اور اپوزیشن کا بھی رول ڈیفائنڈ ہوگا. اگر ساری جماعتیں ایک نیشنل ایجنڈا جس میں چارٹر آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ ڈیموکریسی ہو, چارٹر آف اکانومی ہو اور چارٹر آف سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ ہو, اگر یہ تین چیزیں نیشنل ایجنڈے پر آ جائے اور ساری جماعتیں اس پہ اتفاق کر لیں تو میرے خیال میں یہ جو بلا وجہ کی الزام جوابی الزام میں پوری قوم ہائی جیک ہو جاتی ہے, پوری اسمبلی دو بڑی جماعتوں کے بیچ میں, تو یہ ہے اس کا مقصد. اور اس کے لیے مقامی پہ آپ کو کوئی اتفاق ہوا مصطفیٰ کمال وہاں سے الیکشن لڑیں گے یا پھر شہباز شریف, یا کوئی ڈیڈ لاک تو نہیں اس پہ برقرار ابھی تک؟ میں آپ کو دیکھیں صرف ایک آئیڈیا دیتا ہوں, باقی آپ گیس کر لیں کہ جو گفتگو ہوئی نا اس میں شہباز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی اور خالد مقبول بھائی نے بھی, کہ بھئی ہماری یہ جو مفاہمت ریپروچما, یہ جو مل جل کے کام کرنے کا فیصلہ ہے, ہم سنجیدگی سے اب وہ روایتی جو ہم تجربے کرتے آ رہے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا. اب ہمیں
اختیار، اقتدار، فیصلہ کرنا، ڈیسیشن میکنگ، پالیسی میکنگ، بنیادی سہولتیں، اس کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچانا ہے، انہیں جو ہے وہ خود مختار، مؤثر اور باوسیلہ، با اختیار بنانا ہے، جو کہ تیسری سطح کی جمہوریت ہے۔ جمہوریت جھرو ہے، جاگیردارانہ ہے، سرمایہ دارانہ، یہ جمہوریت سلیکٹو ہے، اسے پارٹیسپیٹری، آل انکلوسیو، تو یہ تیسرا ٹیئر ہے۔ اس پر ہم نے آرٹیکل 140 اور 160 میں جو ترامیم دی ہیں، ہم نے جو مسودہ آئینی ترمیم بل اور جو پیکج دیا ہے، یہ صحیفہ ہے، یقین مانیے ہمارے تمام کے، جس میں وسائل کی منصفانہ تقسیم بھی انشور ہوگی، جس میں ٹیکسوں کا منصفانہ نظام بھی انشور ہوگا، جس میں اختیارات اور اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی بھی یقینی ہو جائے گی، اور وہ بھی اسٹیک ہولڈرز بن جائیں گے، اپنی تقدیر کے مالک بن جائیں گے۔ میرے خیال میں یہ وہ باتیں ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا، جو پوری دنیا میں آج جمہوریت کے جو پلرز ہیں، وفاق ہے، صوبے ہیں اور بلدیاتی مقامی حکومتیں ہیں۔ مقامی حکومتیں مکمل رحم و کرم پر آرٹیکل 140 کی انٹرپریٹیشن غلط ہے، تو ہم نے 140 کو ریپلیس کیا، اس کی پوری تشریح دی، اس کا پورا جو اس کا فہم ہے وہ ڈالا تاکہ کلیئر ہو جائے، کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا، پھر بھی مختلف صوبے ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے بلدیاتی قانون کو ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں، 140 کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں، تو کیا کریں؟ 160 میں NFC بنتا ہے، مرکز سے صوبے کو وسائل ملتے، پھر صوبے کی مرضی ہے، جنگل کا بادشاہ ہے شیر، مرضی انڈا دے بچہ دے، تو جو صوبہ ہے وہ تو شیر کی طرح ہے، اس کی مرضی، جس کو پیسہ دے جس کو نہ دے، کراچی حیدرآباد سکر کو نہ دے، میر پور خاص کو نہ دے، لیکن نواب شاہ اور لاڑکانہ کو بھی نہ دے، اور سارے، تو یہ ساری باتوں کا حل، میرا مسئلہ یہ صرف کراچی کے مسئلے کا نہیں، لاہور، کوئٹہ، پشاور، کراچی، پھر یہ پورے ملک کے جتنے ضلع ہیں، اضلاع کے ایک مضبوط ضلع، مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ چلیں بالکل، مضبوط ضلع اور مضبوط پاکستان کی آپ کہہ رہے ہیں ضمانت ہوگی ضرور۔ مجھے تھوڑا سا یہ بتاتے چلیں، کراچی شہر کے جو حالات زار ہم نے دیکھے، آپ لاہور کو دیکھ لیں، آپ دیگر پاکستان کے شہروں کو دیکھ لیں، انفراسٹرکچر کے حساب سے یہاں گٹر کے ڈھکن تک چوری ہو جاتے ہیں، آئے روز لوگ گٹر میں گر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں شہری کراچی کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ اتنا بڑا شہر ہے، 75% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، پورے پاکستان کو بھیج رہا ہے، لیکن اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں، ٹوٹی پھوٹی گلیاں، کوئی صحت کا نظام نہیں۔ پیپلز پارٹی سے بات کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو سندھ کا نقشہ بدل دیا۔ کیا واقعی لگ رہا ہے کہ کراچی کا نقشہ بدل گیا ہے؟ اتنے کچھ سالوں میں 15 سال تو حکومت ہو گئی، سندھ حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کروں گا، آپ نے جو تجزیہ دیا اس سوال کے پس منظر میں وہ بالکل صحیح ہے کہ دنیا چاند پر چلی گئی، صرف امریکہ نہیں، ہمارے خطے کا ایک ملک جو ہے وہ وہاں چلا گیا، اس نے آئی ٹی میں کہاں سے کہاں کیا پروگریس کر لی کہ اس کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ انڈیا کی، وہ سعودی عربیہ کی تیل کی ایکسپورٹ سے اوپر چلی گئی، ویتنام کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ $50 ارب سے زیادہ ہو گئی، جبکہ 1980 کی دہائی میں ویتنام، ملیشیا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا اور یہ سارے فار ایسٹ کے ممالک پاکستان سے پیچھے تھے، چائنا بھی پاکستان سے پیچھے تھا۔ یہ 30-35 سالوں میں کہاں سے کہاں دنیا چلی گئی، کیونکہ انہوں نے وہ پین لیا، وہ اصلاحات کی، وہ ریفارمز کیے، اختیارات نہیں۔ دیکھیں چائنا میں 1 پارٹی رول ہے، لیکن ان کا جو جادو ہے، ان کے بلدیات میں کمپٹیشن ہے، مختلف پارٹیاں الیکشن لڑتی ہے، ان کے میئر امپاورڈ ہے۔ شنگھائی $400 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے، $400 ارب جو ہے وہ فارن ایکسچینج دیتا ہے ہر سال، اور جو ان کا جو فارن ایکسچینج ہے $2000 ارب ہو گیا ہے۔ ہم کس دنیا میں، ہمارا پڑوسی ملک جہاں سائیکل پہ لوگ آتے جاتے تھے، آج وہاں جدید قسم کی ٹرینیں چل رہی ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس میں، لیکن ہماری سیاست کیا ہوگی؟ بھائی اورنج ٹرین لاہور میں آ گئی، کراچی میں کیوں نہیں؟ کراچی تو زیادہ ٹیکس دیتا ہے، پہلے یہاں نہیں چاہیے تھی۔ تو یہ ریئلائزیشن اگر PML-N میں ہمیں کہیں نظر آ رہی ہے، اور الیکشن سے پہلے وہ کمٹ کرے، یہ سیٹوں کی بندر بانٹ نہیں ہے، یہ وزارتوں کی بندر بانٹ نہیں ہے، یہ اقتدار کی بندر بانٹ نہیں۔ ہم نے بھی فیصلہ کیا جب تک کہ ہم کسی بھی حکومت بنانے والی پارٹی سے تمام ان باتوں پہ ان سے ایگری کرا کے دستخط لے کے سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ وہ گواہ بنے، ہم ہائی کورٹ سے کہیں گے وہ گواہ بنے، ہم میڈیا کے سینئر صحافیوں کے سامنے ان سے سائن کروا کے ان کے سامنے گواہ کے طور پر رکھیں گے۔ اب آپ فیصلہ کریں 15 سالوں میں جو کراچی کا حشر پیپلز پارٹی نے سارے ظاہری بات ہے، اس کا ذمہ دار تو نفی کرتے لے لیا، کسی نہ کسی کو ذمہ داری تو لینی ہوگی۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہے نون لیگ کراچی کو لاہور بنا دے گی، لاہور جیسا نقشہ بنا، سڑکیں دے دے گی، اورنج ٹرین دے دے گی، کوئی میٹرو سروس چل جائے گی؟ کچھ آپ کو لگ رہا ہے ان کے ساتھ آپ کا الائنس اگر ہوتا ہے تو کوئی بہتری آئے گی؟
نہیں وہ بنائیں گے تو ہم ہی کریں گے، تو ہم ہی کراچی کے ہی نمائندے کریں گے یہ سارے کام، انہیں اختیار یہ ملے گا، انہیں وسائل ان کا جو حق ہے وہ ملے گا، NFC سے ملے گا ڈائریکٹلی، اب وہ صوبوں کے محتاج نہیں ہوں گے، یہ باتیں طے ہو رہی ہیں۔ یہ لاہور کے بھی لیے اچھا ہے، یہ میرے خیال میں پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، یہ تمام جو شہر اور اضلاع ہیں ملک کے مختلف صوبوں میں، ان سب کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے کہ وہ خود دیکھیں نا، 50,000 اسکول کا ایک وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر تعلیم چلا سکتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اس کی نگرانی۔ کون گریبان پکڑے گا اگر 15 اسکولوں میں پانی نہیں ہے یا 500 اسکولوں میں نہیں ہے، اساتذہ نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، 11,000 اسکول میں استبل بنے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر اسکول ہے ہی نہیں، یہ کون چیک کرے گا؟ اگر میئر ہو، اس میئر تک رسائی کسی بھی شہر کے لوگوں کی آسان ہے، اس کے گریبان کو پکڑنا، اس سے حساب کتاب لینا زیادہ آسان ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی نے ایک نیتی کے ساتھ کام نہیں کیا کراچی شہر کے لیے، کچھ نہیں کیا پیپلز پارٹی نے، حالانکہ آپ بھی اتحادی رہے ان کے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دہی سندھ کے عوام اب اس شہر سے نکل رہے ہیں کہ زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، اور جو بے نظیر محترمہ شہید کا جو لہو ہے اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کا، اب یہ اتنی آسانی سے بکے گا نہیں۔ اب ان کی 15 سال کی کارکردگی کا میرے سندھی بولنے والے سندھی بھائی بھی دہی سندھ میں آڈٹ کریں گے، حساب کریں گے، ان سے پوچھیں گے، یہ شروع ہو گیا سلسلہ وہاں پر، اور وہ کہیں گے کہ جو یہ MQM نے آئینی ترمیم کا بل دیا ہے، ہم MQM کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم پیپلز پارٹی کو دیں۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، لاڑکانہ کے لوگ، نواب شاہ کے لوگ، لیکن ان سے کہیں کہ کیا یہ لاڑکانہ کے اور نواب شاہ، جیکب آباد اور کشمور کے عوام کو آپ امپاور کریں گے؟ انہیں اپنی مرضی سے یہاں کا جو صفائی کا، ستھرائی کا، گٹر کا، نکاسی آپ کا، فراہمی آپ کا، سڑکیں بنانے کا، فلائی اوورز بنانے کا، انڈر پاسز، بائی پاسز بنانے کا، یہ سارا نظام بنانے کے وہ وسائل اور وہ اختیارات ان کو یہ مسودہ کہہ رہا ہے۔ آپ اس مسودے کو اگر سپورٹ کریں گے، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، ہم کون سا وہاں جا کے، لیکن اگر پیپلز پارٹی اسی طرح لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دے گی اور ٹرک کی بتی بنا دی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے لہو کو اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لہو کو ٹرک کی بتی بنا دیا، اور اس کی آڑ میں سارے اپنے مراتے، اپنے مفادات۔ تو آپ کو لگ رہا ہے زرداری صاحب کا فلسفہ نہیں چلے گا، بلاول کا جادو نہیں چلے گا سندھ میں، اور اگلا چیف منسٹر جو مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے وہ MQM سے ہوگا، کچھ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ہی ہو، میں اس بات سے تو لڑ ہی نہیں رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کیا سندھ کے جو عوام، جو دیہی علاقوں کے، کیا وہ یہ سوچ کر ووٹ دیں گے کہ وہ کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ 15 سالوں سے یہاں سے پیسہ کراچی سے 90% سندھ کا بجٹ کراچی سے بنتا ہے، جو وسائل ہیں، اور پھر جو قومی اس سے آتا ہے وہ بھی کراچی سے 60% جاتا ہے۔ تو جب سارا کراچی سے پیسہ آ رہا ہے، کراچی پہ نہیں لگا رہے تو کہ لڑکانہ پہ لگ رہا ہے، کہ نواب شاہ پہ لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں عوام بھی فیصلہ کریں گے۔ مجھے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ MQM کی حکومت بنے گی GDA کی، پھر تو بننی ہے MQM کی حکومت، GDA کی حکومت بننی ہے، پھر تو ہونا ایسا، وزیر اعلیٰ ہمارا آنا ہے، ماضی میں بھی آتا رہا ہے، لیکن اس میں ہم کوئی ترتیب کو زبردستی کو جبر نہ کریں، فیئر اور فری الیکشن ہوگا انشاءاللہ، اور ہونا چاہیے، اور اس کی کچھ علامتیں آئی، لیکن ضلعی انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ اس میں ابھی بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو گزشتہ 15 ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی بتا دیا، کیئر ٹیکر نگراں وزیر اعلیٰ کو بھی بتا دیا، اور ہم نے وفاقی حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب ان کو بھی بتا دیا۔ اب یہ نہیں ہوگا تو پھر لیول پلینگ فیلڈ میں جو آخری رکاوٹ ہے یہ بھی چلی جائے گی۔ تو 15 سالوں کی لیگیسی ہانٹ کر رہی ہے فیئر اینڈ فری الیکشن پر، اربن سندھ میں خاص طور پر اس پہ ایک سوال ہے بہت بڑا، جب تک یہ انتظامیہ غیر جانبدار اور نیوٹرل، پنجاب سے لے آئے نا، ہم تیار ہیں، ریٹرننگ افسر لے آئے پنجاب سے، آپ KPK سے لے آئے، پولنگ اسٹاف سارا وہاں سے لے، ہم کیوں مان رہے ہیں؟ ہمیں کیوں دوسرے صوبوں کی انتظامیہ پہ اور وہاں کی پولیس کے ان پہ بھروسہ ہے؟ کیونکہ ان پہ بھروسہ نہیں، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے سر، بڑا آج کل شکوہ ہے ہر سیاسی جماعت کا، ہر طرف سے یہی شکایت ہم سن رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ آپ کو کیا سندھ میں، آپ ظاہری بات ابھی جو آپ نے باتیں گنوائی ہیں مجھے سارا ہی آپ نے نقشہ کھینچا ہے سندھ حکومت کا اور جو نگران حکومت ہے ان کا بھی، تو آپ کو لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے؟ آپ کے لیے سازگار ماحول ہے اس وقت؟ بہت مشکل ہے اس کا حتمی جواب دینا، لیکن کافی رکاوٹیں دور ہوئیں، حلقہ بندیوں میں کچھ بہتری آئی۔ وہ جو درزی بیٹھا تھا 2018 میں، جس نے میرپور خاص کو 2 میں ڈیوائیڈ کر دیا، اربن ایریا کو، جو کہ ریونیو کے قانون کسی قانون میں نہیں ہو سکتا، اور آدھا اربن ایک دہی کے ساتھ ملا دیا، دوسرے دہی کے ساتھ، سکر کے ساتھ یہی ہوا، نواب شاہ کے ساتھ یہی ہوا، تو ہماری 3 صوبائی کی سیٹیں کھا گئے ہو۔ اب وہاں کچھ یہ بہتری اور بحالی ہوئی ہے، تو امید ہے
کہ اس سے جو ہے وہ ہماری وہ نشستیں جو تھیں ہماری وہ ہم واپس لیں گے. جو ایک الیکشن میں پی ٹی آئی کو ہمارے مقابلے میں ایک ایج حاصل ہو گیا تھا, وہ فیوریٹ تھے, ہمیں آفس کھولنے میں مشکل تھی, رینجرز آ جاتی تھی, پوچھتی تھی, وہ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو یہ رکاوٹیں تو دور ہو گئی ہیں. لیکن میں نے کہا نا, ضلعی انتظامیہ اور پولیس بیوروکریسی, کمشنر, ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز, پھر آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کے تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے نیچے ڈی آئی جی کچھ ہیں, مناسب ہیں, بہتر ہیں, ایس ایس پیز کچھ اچھے ہیں. دیکھتے ہیں سر اگلا الیکشن کیسا ہوتا ہے. آخری بات کروں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی, آج کل لاڈلا ازم کا بڑا چرچا ہے اور کہا جاتا ہے جو لاڈلا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہی الیکشن جیتتا ہے اور وہی آگے میدان مارتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے اب آپ بھی کوئی لاڈلوں میں شامل تو نہیں ہو گئے؟ ظاہری بات ہے کیونکہ ایک بڑا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. میاں صاحب جی چوتھی بار پرائم منسٹر ہو گئے, ان کی بات ہو گئی ہے, اور شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے سارے سسٹم میں, مریم نواز ہوں گی. تو آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ایک تو فیئر اینڈ فری ہوں گے, اور جو لاڈلے والوں کو آپ تو نہیں کہیں پیارے ہو گئے؟ نہیں, دیکھیں فیئر اینڈ فری ہونے پر میں نے بھی کچھ سوالیہ نشان ڈالے ہیں, اس کو یاد رکھے گا. میں نے کوئی اس کو کلین چٹ نہیں دی کہ فیئر اینڈ فری ہو جائیں گے, پہلی بات. دوسری بات, لاڈلے کی ٹرمینالوجی اسما ایسا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ غیر جانبدار ہیں, آپ ایک انڈیپینڈنٹ صحافت کرتے ہیں, تو آپ کی طرف سے کسی کے لیے بھی کہا جائے کہ آج یہ لاڈلے نظر آ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ ایک رائے دے رہے ہیں اپنی حالات کو دیکھ کر, جو بساط بچھی ہے اس کو دیکھ کے. لیکن یہاں دیگر سیاسی جماعتیں اگر پی ٹی آئی یہ الزام پی ایم ایل این پہ لگا دے یا شاید ایم کیو ایم پی یا کسی پہ بھی لگا دیں, انہیں یہ زیب نہیں دے گا, کیونکہ 2018 میں پھر ان پہ بھی یہ الزام لگا تھا کہ وہ لاڈلے ہیں. تو انہیں اب سوچنا ہے کہ آگے کی سیاست ساری سیاسی جماعتوں کو ایک قومی ایجنڈا بنانا ہے جس میں انتخابات میں پیسوں کی ریل پیل, وڈیروں جاگیرداروں سے نکل کے, موروثی سیاست سے نکل کے, نوجوانوں کو 35 سال سے کم عمر پڑھے لکھے لوگوں کو ٹکٹ دینا. آپ بھی اپنا حصہ پہ ڈالیں نا, صاف ستھرا سیاست کو کریں. آپ بھی کیوں دیکھیں نا, اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ آ جائے, آپ کے لیے راہ ہموار کریں تو اسٹیبلشمنٹ صحیح ہے. اگر آپ کے خلاف اور وہ کسی اور کو فیور دیتی ہوئی نظر آئے, میں نہیں کہنا دے رہی ہے, تو وہ دوسرا لاڈلا ہو گیا اور آپ محروم ہو گئے. تو دیکھیں آپ سوتیلے ہو گئے, وہ لاڈلے ہو گئے. تو آپ فیصلہ کریں کہ پھر آپ بھی کیوں لاڈلے بنے کسی زمانے میں. اگر آج کوئی لاڈلا بنا تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. عوام کو اس چیز کا اختیار دیں کہ وہ اپنے لاڈلوں کو, اپنے من پسند لوگوں کو میدان میں لائیں اور ان کو منتخب کریں. یہی آپ کو ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ فاروق بھائی, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناقدین کا, مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر الیکشنز واقعی ہو جاتے ہیں, بر وقت ہو جاتے ہیں, اور اگر کچھ خدشہ فیئر اینڈ فری نہ ہونے کا ہوا تو ملک میں اس میں سیاسی انتشار میں مزید اضافہ ہوگا. اس میں کتنی حقیقت ہے, کچھ الیکشن کے سینیریو کا بھی ذکر کریں گے, سیاسی جماعتوں پہ جو جبر اور کٹھن کا ماحول ہے خصوصاً پی ٹی آئی کے حوالے سے, اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. آج کے شو میں ہمیں جوائن کریں گے ہمارے بہت ہی محترم جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب, سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار ہے اور خاصی گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پہ, انٹرنل پولیٹکس کا بھی خاصا آپ گہری نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کو آج کے شو میں سر ویلکم کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو کیا لگ رہا ہے 2024 کا جو الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے, سپریم کورٹ نے کہا جی پتھر پہ لکیر ہے, ہر حال میں یہ الیکشن ہوگا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اس سے سیاسی انتشار میں مزید اضافہ تو نہیں ہوگا ابھی جو ہم حالات ریسنٹ ابھی دیکھ رہے ہیں پاکستان کے؟ بہت بہت شکریہ آسما. تھینک یو. دیکھیں, دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. کیا الیکشن ہوں گے, الیکشن ہوں گے اور کیا الیکشن ہوں گے. یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ دونوں صورتوں میں انتشار پڑنا ہے. کبھی کوئی آپ نے ایسے بھی انتخابات دیکھے تو جب کراتے ہیں تو ایک عدم استحکام آتا ہے, اور جب نہیں کراتے تو عدم استحکام آتا ہے. اب ہم ایک میں کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ہم اس طرح کی کیفیت کے اندر ہمارا جو ملک ہے دو چار ہوگا. مطلب ہر طرح کی چیزیں دیکھی ہیں, لیکن ایک عجیب و غریب کیفیت ہے کہ جو پہلی دفعہ الیکشن جو ہے وہ ہمارے لیے سہانے رو بنے ہوئے ہیں. تو ابھی جو آپ نے سب دیکھا, میں پی ٹی آئی کا خصوصاً ذکر کروں گی, آج کچھ نومینیشن پیپرز تھے, میجورٹی ریجیکٹ ہو گئے. عمران خان ہو گئے, شاہ محمود قریشی, سواتی صاحب ہو گئے, حماد اظہر, ایک طویل لسٹ ہے, زلفی بخاری, علی محمد خان, بہت لمبی ایک لسٹ ہے. تو اگر مین قائدین ہیں ان کے پیپرز ریجیکٹ ہو گئے, حالانکہ ابھی چلیں اپیل میں جائیں گے, لیکن لگتا ہے نوشتہ دیوار ہے, فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ میدان میں نہیں ہوں گے. ایک میجورٹی جماعت, اکثریتی جماعت میدان میں نہیں ہوتی تو پھر الیکشن کیسا, شفافیت کیسی, فیئر اینڈ فری کیسا؟
دیکھیں یہ کوئی ایک ایسا ٹاپک نہیں ہے یا ایسا ایشو نہیں ہے یا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں گے جی یہ آج کی پیداوار ہے. یہ پچھلے جو کہنا چاہیے کہ 2 سال سے جب سے پی ٹی آئی کو یا پونے 2 سال سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے یا جس کے 9 مئی کے بعد یہ اسی کنٹینیوٹی ہے. اور جو اس سے پہلے جو 2-4 سال واقعات ہوئے ہیں اس کے یہ کا تسلسل ہے. اور اس سے پہلے 4-5 سال واقعات ہوئے ہیں یہ ان کا تسلسل ہے. یہ پورا ایک چین ریئیکشن ہو رہا ہے. آج جو کچھ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. باوجود ہے کہ ایسے اقدامات کی کوئی بندہ جو ہے نہ توثیق کر سکتا ہے نہ اپریشیٹ کر سکتا ہے یا تھوڑی سی مملکت کے ساتھ ایک ہمدردی رکھتا ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں کو جو ہے کسی طور پہ اس کے لیے ہر طور ناقابل قبول ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ چوائس کیا ہے. آپ نے دھینگا مشتی شروع کی ہوئی ہے عرصہ دراز سے. 2014 میں عمران خان صاحب کو قادری صاحب کے ساتھ چڑھا دیا کنٹینر پہ. پھر اس کے بعد 2016 آیا. پھر آپ نے ٹانگوں سے کھینچ کے نواز شریف صاحب کو زور زبردستی اقتدار سے علیحدہ کیا. پھر اس میں نون کو اسی طرح دھکا پیل کے ساتھ آپ نے جو ہے الیکشن ہروائے. پھر آپ نے عمران خان صاحب کو دھکم پیل کے ساتھ وزیر اعظم بنایا. پھر اس بیچارے پہ جب ایک وقت آیا کڑا وقت آیا تو اس کو اسی طرح دھکے دے کے زبردستی آپ نے اقتدار سے علیحدہ کر دیا. تو یہ وہ تسلسل تھا جس کا اب ہم ایک جس کو کہتے ہیں کہنا چاہیے کہ جو ہم پچھلے 7-8-9 سال سے جس چیز کی کاشتکاری کرتے رہے بجائی کرتے رہے اس کی کٹائی کا وقت ہے. یہ تو بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. کبھی اصل دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں. آپ تاریخ جو سیاست ہے انسانوں کی جو ہماری بنی نوع انسان کی وہ چاہے ڈاکومنٹڈ جتنی 3000 سال پرانی ہے یا 200-250-300 سال کی جو ماڈرن ہماری جو اسٹیٹ سسٹمز آئے ہیں نیشن سسٹمز آئے ان کی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ قومیں اس میں تحلیل ہو جاتی ہے. کبھی قومیں نہیں پنپ سکتی. اور پاکستان وہ بدقسمت ہے ملک ہے کہ جو 70 سال سے کیسے عدم استحکام کا شکار ہے کہ یہ ایک اپنے طور پہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے کہ اس کرائسس سے کب کیسے نکال پاتے. اب تو جو کچھ آیا جو کچھ ہم پچھلے 70 سال سے کرتے رہے اس کا نتیجہ 1971 میں بھی دیکھ لیا. اب پھر ہمارے سامنے آنے تو ابھی بھی سر کچھ اس سے ڈفرینٹ صورتحال تو نہیں ہے. ابھی جو حالات ابھی جا رہے ہیں اس کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے آپ کو کیا لگا؟ الیکشن کمیشن کے کچھ کردار پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک تو انتخابی نشان چھین لینا بلے کا اور انٹر پارٹی پہ الیکشن پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنا الیکشن کمیشن کی جانب سے اور ابھی دوبارہ وہ اس پہ اپیل میں بھی چلے گئے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کیا الیکشن کمیشن ہی واقعی انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہ رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ اقدامات وہاں سے ایسے آ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ انتخابات کی شفافیت پہ سوالیہ نشان اور انتخابات کے بر وقت ہونے پہ سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں. ایک بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا سخت سا فکر ہے کہ who cares 2018 کے اندر شفافیت کو جو ہے اس کی طرف جو کچھ سوالات اٹھے تو کیا کوئی فرق پڑ گیا؟ اور اب بھی اگر ہو جائے گا تو فرق پڑے گا. اصل میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب عمران خان صاحب نے سپٹمبر 2022 میں جنرل عاصم منیر صاحب کی آرمی چیف کی تعیناتی رکوانے کے لیے پرزیوم مطلب وہ تو بیچارے لیفٹیننٹ جنرل تھے ان کو تو نہیں پتا تھا نا جنرل بننا. وہ تو کسی کھیت کو کوئی کانٹیسٹ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے ان کو کسی نے کیا جنرل فیض امیر صاحب اور جنرل باجوہ صاحب انہوں نے ان کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا اور ان کے خلاف انہوں نے لانگ مارچ کروایا. اب وہ یہ الیکشن نہیں ہے یہ ہے لڑائی. اب اگر سپریم کورٹ بھی یہ کہتی ہے جو کہ میں کہتا ہوں صحیح کہہ رہی ہے اور بڑے ہمارے ججز ہیں کہ جی فلانی پارٹی کو جو ہے کیوں آپ باہر کر رہے ہیں عام حالات میں تو یہ ایک سوچ اور سمجھ کے جس کو کہنا ہے اس سے آپ کی سوچ سے باہر تھی بات. لیکن یہ جو لڑائی آ رہی ہے تو کیا عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جو کہ اپنے عزائم بتا چکے ہیں یہ بڑا ایک مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس کے اندر میں وہ کہتا ہے ڈیم ایف یو ڈو اینڈ ڈیم ایف یو ڈونٹ. آئین قانون جو ہے وہ اس سے قطع نظر اس وقت کوئی گنجائش نہیں بن رہی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے
یہ اتنا ریئیکشن نہ ہوتا کہ عدالتوں نے یہ سخت فیصلے نہ کیے ہوتے. اب میں آپ کو کہتا ہوں جی عدالتوں نے ان کو بحال کر دینا ہے, کیونکہ ابھی تو ہائی کورٹ میں جانا ہے. یہ تو انتظامی فیصلے تھے, کیونکہ اس دفعہ آرو جو اتنی ہے وہ انتظامیہ سے لیے گئے ہیں. چنانچہ اس کے اندر دوبارہ یہ کوئی زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن جب یہ فیصلے ہائی کورٹ میں آئیں گے اور ہائی کورٹ نے سے کہ سب کو بحال کر دیتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کیسا پاکستان ہوگا؟ وہ ہائی کورٹ رہ سکے گا؟ نہیں رہ سکے گا. آپ یہ نوٹ کر لیں, پھر بات دکھا دیں. یہ بات میں نے 5 مہینے پہلے جیو پہ بتائی تھی اپنے ہی پروگرام میں. میں نے کہا یہ بات ابھی قاضی فیضی صاحب نہیں بنے تھے. میں نے کہا قاضی فیضی صاحب کو تحریک انصاف والوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ ہر بندے کو جو ہے بغیر کسی سمجھ کے عقل کے ان کے خلاف کسی کے کہنے پہ, وہ جو اس وقت سپریم کورٹ ججز ان کے کہنے پہ قاضی فیضی صاحب کے خلاف بھی مہم چلا دی, باجوہ صاحب پہ جو ہے اس وقت کی فوجی قیادت کے وہاں پہ مہم چلا دی. لیکن عمران ہمیشہ استعمال میں رہا ہے. لیکن یہ قاضی فیض, میں نے کہا لیکن یہ ذہن میں ہے کہ قاضی فیضی صاحب کے پاس گنجائش نہیں ہوگی ہماری ریزرویشن کے لیے. ان کے سامنے سے آئین ہے, انہوں نے آئین کی حفاظت کرنی ہے, اور ہماری اسٹیشن کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے مطابق جو چیز ہے وہ نہ چل پائے. ان کا ذرا برابر گنجائش نہیں ہے. میں میرٹ پہ دیکھوں نا, جو کہ ایک فاؤل قسم کا میرٹ ہے, اس میں بھی گنجائش نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے اصل انصاف پی ٹی آئی کو قاضی کورٹ سے ملے گا, سپریم کورٹ سے ملے گا؟ اگر دیا تو پھر اگلے دن پی سی او آ جائے گا, ایمرجنسی لگ جائے گی. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے ایسی آپشن موجود ہے, پی سی او لگ سکتا ہے؟ میں 5 مہینے پہلے جیو پہ بتایا تھا. میں نے کہا جی دسمبر جنوری میں قاضی صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کا کلیش آئے گا, یا کچھ بھی عدالتوں کا اس کا کلیش آئے گا. یہ میں سارے اپنے حلقے میں بتاتا تھا, اپنے ٹی وی کئی پروگرام میں بتاتا, مختلف پروگرام میں. اور اب میں پھر کہتا ہوں, اب تو خیر آثار ہی نظر آ رہے ہیں. جو ٹینشن ہے آج کل اسٹیبلشمنٹ کی, اور دیکھیں کیا تھا, پہلے لڑائی چل رہی تھی عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی, اور یہ میور تھے. اب ایک اور فریج بھی آ گیا اسٹیبلشمنٹ کی. عمران خان صاحب سے لڑائی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے, اس کے اندر ایک انٹینسٹی آ گئی ہے, شدت آ گئی ہے. اور عمران خان کی لڑائی جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی شروع ہو گئی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی سپریم کورٹ سے بھی شروع ہو گئی ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اب آئے دن فیصلے آئیں گے اور شدت آتی جائے گی, شدت آئے گی. تو یہ آپشن آپ کہہ رہے ہیں موجود ہے, یہ تو بڑی بریکنگ ہے. میں تو بالکل ضرور اس کو دوسری نظر سے بھی اب دیکھوں گی کہ واقعی جو آپ نے بات کی کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے, پی سی او بھی آ سکتا ہے. تو یہ جو آپشن ہے, یہ ساری چیزیں آ گئی, تو اس کا مطلب ہے یہ سسٹم ہی لپیٹنے کی تیاری ہو رہی ہے, کیونکہ پیچھے بیٹھی قوتیں نہیں چاہتی کہ میرے خیال سے خان صاحب آئیں یا ان کی جماعت میدان میں ہو, اور جو فیصلے ابھی تک ڈھکے چھپے ہو رہے ہیں وہ پھر کھل کے چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کا ذکر آپ نے کیا کہ یہ بریکنگ جو ہے قسم کی سٹوری ہے. دیکھیں جی, چوائس کسی کے پاس بڑی کم ہے. عدالتیں, میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ سپریم کورٹ جو کر رہی ہے میں اس کے ساتھ ہوں, اور سپریم کورٹ کو جو رجسٹ کرے گا وہ پاکستان کے معاملے میں وہ اچھا نہیں کرے گا. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کارنر ہو جائے تو بھی پاکستان کا اچھا نہیں ہے. میں وہ ایسا پاکستان جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اسی طریقے سے رہتی ہے اور میں آئین سے محروم ہو جاتا ہوں, تو مجھے وہ پاکستان قبول کرتا ہوں بجائے نسبت اس پاکستان کے کہ جس میں پاکستان تو نہ بچے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی نہ بچے. کیونکہ یہ کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ختم کیا تو پاکستان ختم ہو جائے گا, جو کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو یا پچھلے کئی دہائیوں کی یہ کارستانی ہے جو ہم یہاں اس نقطے پہ آپ پہنچے. لیکن اسٹیبلشمنٹ سے چلو 10 سال بعد نپٹ لیں گے, میں اگر نہیں رہوں گا پچھلی نسل آ کے نپٹ لے گی, ملک تو ہوگا نا. اگر ترکوں نے بھی 80 سال کے بعد ملک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی قبضے سے چھڑوا لیا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے, بر وقت نہیں ہوں گے, کچھ نہ کچھ ہرڈل یا کوئی سپیڈ بریکر موجود ہے. جو بھی ہو 2-3 چیزوں میں سپریم کورٹ اسٹیبلشمنٹ کو نظریہ ضرورت کے تحت, یہ بڑی تکلیف دہ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ میں آپ کے پروگرام پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں, یہ میرے نزدیک ایسا ہی ہے کہ جیسے میں اظہار کفر کر رہا ہوں اپنے منہ سے. میں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے گنجائش نکالیں, کچھ چیزوں پہ وہ آنکھیں بند کریں, کچھ پہ اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کو راستہ دے تاکہ یہ چلے.
एस्टेब्लिशमेंट फिर मामलात आगे जा सकते हैं। इमरान खान तो खान साहब का फिर मुस्तकबिल सर क्या होगा इस सारे सिनेरियो में? कुछ कहा गया उनको डील की ऑफर भी की गई। नहीं, किसी ने नहीं ऑफर की, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान का तो इस वक्त तकलीफ ही है कि डील की ऑफर नहीं हुई। हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे, इमरान खान बड़ा टफ आदमी है, सख्त आदमी है, मैं जानता हूं उन्हें, लेकिन ऑफर नहीं की गई, क्योंकि मैं इस मामले में किसी हद तक बहुत मुलव्वस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अंदर झांक चुका हूं। ये तो रियलिटी। बाकी जो मेरा एनालिसिस है कि इमरान खान साहब को उनकी, मैंने तो बहुत लोगों की मिन्नत की है कि वो रिजेक्ट करे या ना करे, क्या करना चाहते इमरान खान साहब के, उनको डील ऑफर करें, जो कुछ करनी है उनको देखें वो क्या करते हैं, ताकि मामला कहीं आगे चले। मैं तो हकीकत यह है कि आरिफ अलवी से, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब 2 महीने पहले मिला था और मैंने उन्हें अर्ज की थी, मैं कहा जी आप इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को और जनाब मुनीर साहब को कमरे में बिठाएं, उनको बिठाने मैंने, और मुझे बताएं कि आप उसका मामला करें। लेकिन बेचारे कौन सुनता है, वो इतना ज़ाहिर है कि वो तो सर खाली एक कुछ भी होता है तो एक ट्वीट उनकी आ जाती है और लगता है कि सदर साहब वाकई फाल हैं या कुछ उनका किरदार है पाकिस्तान की सियासत में। मजीद खराब होते ट्वीट करके, वो कोई नहीं है। ये तो है कि अंदर खाने सबको कन्विंस करते हैं और उनकी मिन्नत तल्ले करते हैं कि यार ये मामला है, ये सूरत हाल है कि आप लोग। सर ये तो इमरान खान की नफरत में मामला तो बहुत आगे चला गया। कल हमने देखा फंड रेजिंग के लिए जो एक फंक्शन होना था शौकत खानम के लिए, वो भी नहीं हो सका। तो खुदारा सियासत में फलाही इदारों को तो बख्श दें कि जो मामलात अगर एक नफरत में या इस चीज में आप इतने आगे चले गए कि इन जैसे इदारों को भी नहीं बख्शा जा रहा, तो लगता नहीं है कि स्पेस मौजूद है सिस्टम के अंदर। देखिए अब जो है ना, इसका क्या किया जाए, ये तो इंतहाई तकलीफ दह बात है, काबिल मजम्मत बात है। इस तरह के जितने वाकयात हुए हैं, शामिल कुरैशी साहब के साथ जो कुछ हुआ है, और इससे कोई इमरान खान साहब को किसी जगह पे नुकसान नहीं पहुंचा, शौखाना अस्पताल को शायद थोड़ा पहुंचा हो, इन सारी बातों से उनकी जो सियासी जो स्पेस है वो मजीद बड़ी है, सियासत में गिरफ्त उनकी जो है मुस्तहकम मजीद हुई है। जितने भी वाकयात किए पिछले 2.25 साल से, जिसकी एक कड़ी ये भी बताई है। लेकिन मैंने बताया ना कि जब आप एक बड़े जो मैक्रो लेवल पे देखें कि जो आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन चुके हैं, जो रहनुमा असूल को हैंडल करने के, खुसूसन एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान साहब के बारे में, ये सारी चीजें जो है अगला निजाम उसके मुताबिक चलेगा। इलेक्शन भी होंगे तो उसी के मुताबिक चलेंगे। इमरान खान साहब, नो इमरान खान साहब में जब ये नो का कांटा फेर देते हैं, तो आपने एक सवाल पूछा था इमरान खान साहब को मुस्तकबिल क्या है अभी किसी का जिम्मी, तो मैं इसमें हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान मुस्तकबिल उनके अपने हाथ में है। वो अगर आज भी चाहे मुस्तकबिल संभाल सकते हैं। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मामला, लेकिन हो सकता है कि टर्म जो ऐसी हो कि बजाय इमरान खान साहब को लगे, अगर इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी बचा ली तो इमरान खान साहब का मुस्तकबिल बहुत ही ताबकनाक है। जिंदगी बचा ली सर, कैसे? आपको क्या लग रहा है कुछ साइफर केस में सख्ती तो नहीं आने वाली? आपका बड़ा मानी खेज जुमला है, अगर अपनी जिंदगी बचा ली। देखिए इस जंग के अंदर साइफर और नो साइफर, मुझे लगता है कि चूंकि जुल्फिकार भुट्टो साहब के खिलाफ तो एक केस ऐसा था जिसके अंदर अभी भी अहमद रजा कसूरी साहब आज भी कह रहे हैं कि मेरी भी कुछ सुनो, और मेरा भी कुछ केस था, आप लोग सारी बात कर रहे हो। तो इस इमरान खान साहब के खिलाफ तो कोई ऐसा केस है नहीं, और साइफर के केस को भी चलाना बड़ा, वैसे तो जब आया था तो उसके अंदर एक ही जो थी जो तशवीशनाक बात थी कि उसके अंदर मौत की सजा भी हो सकती थी। आल्दो इमरान खान साहब को मुतफा नहीं लगी, उन्होंने बड़ी नरम लगाई है, लेकिन मैंने जब शुरू में लगाई थी आज से 1.5-2 महीने पहले, तो तब मैंने कहा था कि इसमें ये लगाइए, लेकिन जो बाद में जाके लगेगी ये नहीं है। ये कोई किसी की सियासत को मिलियामेट करने का तरीकाकार से एक नहीं है, उनके पास कई तरीकेकार हैं, और सारे तरीकेकार जो है वो जिसको कहना चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उनमें से एक तरीकेकार को भी नहीं। तो आपको लग रहा है उनकी जान को खतरा है? कोई जान की खतरा है खान साहब की जान? देखो मैं तो, मुझे ये नहीं पता खतरा है या नहीं खतरा, लेकिन मुझे ये पता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान साहब को इस तरह के जेल में रख के, और ये जो आजकल उनको सहूलत हासिल है, कोई इमरान खान साहब को तो कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं है। वो एक सियासतदान है,
یہ وزیر اعظم بننا جو ہے ایک اس کا ضمنی بات ہے, یہ بائی پروڈکٹ ہے سیاستدان کا. اصل تو اس کا احساس ہے اس کی جو پبلک کے اندر اس کی سیاست میں گرفت ہے. جب نواز شریف صاحب کے پاس تھی تو میرے نہیں خیال کو کوئی اس کی کیئر کر رہے تھے کہ ان کو اقتدار ملتا ہے یا نہیں ملتا, بلکہ وہ تو انگلینڈ سے اٹھے اور آ گئے, بیٹی کو بھی ساتھ لے کے آ گئے. تو جو سیاستدان کو سیاست کرنے میں مزہ آتا ہے, کون سا سیاستدان ہے جو جیل میں رہے کہ اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے, باہر جا کے بھی نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب 24 نومبر 2007 کو واپس آئے تو دسمبر 2021 تک یا آگے بھی 2022 تک کر لیں. بالکل. تو آپ کو لگ رہا ہے سر نواز شریف صاحب نون لیگ کے لیے میدان صاف ہے, اور کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو واقعی پیارے ہو گئے ہیں اور ان کے لیے ساری چیزیں صاف ہیں اور وہی اگلے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں پاکستان کے؟ اگلے پرائم منسٹر تو میں نے تو ان کے جب یہ آ رہے تھے تو میں نے کہا بطور 30 اکتوبر کو کالم میں نے لکھا کہ عمران نواز شریف کی بطور وزیر اعظم واپسی. یہ ضرور ہے کہ جب آئے ہوں گے تو ان کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید ان کو چاروں صوبے بھی مل رہے تھے اور مرکزی حکومت مل رہی تھی بصورت الیکشن کے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے, پچھلے 2-3 ہفتوں سے بہت تبدیلی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی جو بہت سخت نالاں تھی اور غصے میں آ گئی تھی, اس کو لگتا تھا سندھ اس کے ہاتھ سے بڑے عرصے بعد جا رہا ہے, تو وہاں پہ جا کے پھر بلوچستان بھی اب ان کو دے دیا گیا ہے کہ صفا بھٹی صاحب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بلوچستان کے فیوچر کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور فیصل واڈا صاحب بھی سندھ میں چلے گئے. تو یہ وہ سائن ہیں یا ایک اشاریے ہیں جس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس ایڈمنسٹریشن نے تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو کام ڈاؤن کرا, وہ ہو بھی گئے, کام ڈاؤن ہو گئے ہیں, وہ آج کل بڑی اطمینان ہے ان کو. تو یہ جو جس کو کہنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کے پاس اس کا مطلب محدود ہو گیا. پھر اس کا کام پاکستان پارٹی کا بننا بھی پیپلز پارٹی اور مسلم نون دونوں کے لیے جو ہے کنسرن کا تھا. یہ نہیں کہ کوئی استحکام پاکستان پارٹی کو 10-12 سیٹ سے زیادہ نہیں ملنی, لیکن بہرحال وہ ایک پریشر گروپ بن جائے گا. اور نواز شریف کو اگر 100 سیٹ سے زیادہ بنا دیا وزیر اعظم, یہاں تک ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے ان کی جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے ہو گئی. تو جب شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا 12 اپریل کو, تو قوم نے بتا دیا تھا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی وجہ کیا تھی. کیا کوئی انہوں نے ایک دن کے اندر ان کو کوئی ہائی آکٹین پڑ گیا تھا, ان میں دل ہو گیا تھا. اور عمران خان صاحب کا جو غیر مقبول بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا بورا ہونے کا, وہ پی ڈی ایم اور ساری جماعتوں کے گلے میں پڑ گیا. یہ باجوہ صاحب کی حکومت تھی, ہر ایک کو پتہ ہے. ٹھیک ہے کہ ایک الیکٹڈ اسمبلی سے لیا لیکن ابھی کی سر جو صورتحال ہے الیکشن کی, اگر ہم بات کرتے ہیں 2024 کی, تو ابھی آپ کو میں حسان کے حوالے سے کچھ بات کروں گی. ظاہری بات ہے ان کا جو ٹرائل ہو رہا ہے ملٹری کورٹ میں, اور جو آپ کی اکثر بات چیت کوشش آپ کرتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کی, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ حسان کی کیمپین آپ چلائیں گے بحیثیت فادر, کیونکہ آپ کے نظراتی اختلافات تو موجود ہیں بہرحال پی ٹی آئی کے ساتھ, لیکن کیمپین آپ چلائیں گے اپنے بیٹے کی؟ اگر وہ میاں والی سے لڑتے, اگر اب لڑتے, اول تو یہ ہے کہ چونکہ نہیں لڑ سکتے اور نہ ہو کہ ان کے کاغذات نامزدگی کہیں بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئے, تو باقی جگہ تو خیر میں تحریک انصاف کے حوالے سے میری بہت ریزرویشنز ہیں, اور میں آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے معاملات میں مطلب کسی پارٹی کے بارے میں پھر بھی کوئی جو ہے کچھ تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں گنجائش ہوتی ہے, تو تحریک انصاف کے لیے تو میرے پاس کوئی گنجائش نہیں, زیرو. لیکن وہ میاں والی کی سیٹ سے لڑتے تو میں ان کی ڈیفینیٹلی کمپین چلاتا. ٹھیک, چلیں اب دیکھتے ہیں اگلا نقشہ کیا بنتا ہے پاکستان کی سیاست کا. بہت بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ شریک گفتگو تھے, اور کچھ تو ایسی بریکنگ بھی انہوں نے دے دی کہ اگر وہ وقت پہ صحیح ثابت ہو گئی تو پاکستان کی سیاست میں بھونچال آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, الیکشن میں بہت کم دن رہ گئے, اور پاکستان کی عوام تیاری کریں, باہر نکلیں, اپنا ووٹ دیں, اور اسی سے پاکستان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.